दुश्मन को डराने के लिए या किसी जरूरत के लिए आवाज को बुलंद करना जायज है, मना नहीं। आप किसी को पुकारते हैं, थोड़ा फासले पर है, आपको पता है मैं सिर्फ हल्का सा पुकारूंगा तो इसको आवाज नहीं जाएगी, तो आप उसको पुकारने के लिए आवाज ऊंची लगाते हैं। ओ बेटा, ओ भाई, नाम ले लेते हैं। तो इस तरह अगर जरूरत के लिए पुकारना हो तो मना नहीं। मगर पुकारने में भी क्या चाहिए कि आप जरूरत को देखें, बिला जरूरत आवाज ऊंची न करें। अच्छा, जोश होता है, नारा लगाते हैं, आगे जवाब भी नारे का आप बुलंद आवाज से देते हैं। ये मुख्तलिफ आपको हालतें पेश आती हैं। सामईन पर, सामईन का मतलब सामे, उसकी जमा सामईन, सुनने वाले, उनके हवाले से पेश नजर के लोग ज्यादा हैं। उस जमाने में ये माइक वगैरह नहीं थे, लोग ज्यादा हैं। आपने बात पहुंचानी है तो एक आदमी को आवाज ऊंची करनी पड़ रही है, वो आवाज ऊंचा करना भी मना नहीं है। इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इसको आलाए मुकब्बिरुस सौत कहते हैं अरबी में, लाउड स्पीकर को। मुकब्बिरुस सौत, आला का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मुकब्बिर यानी आप आवाज को बढ़ाने वाला या आवाज को ऊंचा करने वाला कहते हैं। ये एक अलग मसला है उलमा के दरमियान कि ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नमाज में जायज है या नहीं। तकरीर के हवाले से नहीं, नमाज में, क्योंकि इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो आपको आवाज पहुंची स्पीकर के जरिए, इमाम की अपनी आवाज नहीं पहुंची। तो उलमा में ये मसला है कि क्या स्पीकर से पहुंचने वाली आवाज इमाम की आवाज समझी जाए या मशीन की आवाज समझी जाए। अब ये मसला आया कि ये लाउड स्पीकर की जो एम्पलीफायर मशीन है, ये आवाज खुद बनाती है या सिर्फ ऊंचा करती है। ये उलमा में एक मसला है कि जी अगर वो आवाज खुद बनाती है तो फिर इस स्पीकर में नमाज दुरुस्त नहीं होगी, और अगर ये आवाज को सिर्फ ऊंचा करता है, खुद नहीं बनाता, तो फिर दुरुस्त होगी। इस पर उलमा का इख्तलाफ, लेकिन ये है कि उलमा ने इस पे दलाइल कायम किए हैं और किताबें मौजूद हैं। बहरहाल अजान, उसका मतलब है लोगों तक नमाज की दावत। उनको एक तो टाइम पता लग जाए कि नमाज का वक्त हो गया, दूसरा उनको नमाज की तरफ बुलाना। तो जहीरुस सौत, जहीर का मतलब जिसकी आवाज ऊंची हो, और भारी मतलब ये कि आवाज उसमें कोई कुव्वत हो, तो वो अजान दे, उसकी आवाज में कुव्वत हो, ज्यादा दूर तक जाए, वो अजान दे। अब आ गया ये लाउड स्पीकर, तो अब आप इस पे कहते हैं आवाज पहुंचती है। ये जो खुतबे की अजान है, नमाज जुमे के दिन खुतबे से पहले जो अजान दी जाती है, इसकी असल जगह मस्जिद से बाहर है, क्योंकि बाहर वालों को बताना है, उनको पता चले कि जी अब खुतबा शुरू हो रहा है नमाज। तो उसकी असल सुन्नत भी यही है कि मस्जिद से बाहर हो। बहरहाल अजान जो होती है वो मस्जिद से बाहर कही जाती है, इसीलिए कि कोई जगह उसमें ऐसी बना ली जाए मस्जिद की दीवार के साथ जो बाहर हो मस्जिद की,
وہ اس جتنا مسجد کہا جاتا ہے اس میں نہ ہو، مسجد سے باہر ہو۔ بہرحال اذان میں آواز اونچا کرنا، خطبے میں، تقریر میں، تاکہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے کان میں جائے، ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر نمازی ہیں تو اندر کے اسپیکر تو ٹھیک ہے، باہر کے اسپیکر کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں؟ کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہیں، باہر نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، وہ اندر، مگر محلے میں لوگ رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی گھر میں بیٹھی عورتوں کو بھی آواز آئے تاکہ وہ بھی حق بات، دین کی بات سن لیں، اور وہ پسند کرتے ہیں تو باہر کے اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں جن پہ اذان کی آواز جاتی ہے، وہ بھی کھول لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آواز جائے۔ باہر کے ملکوں میں نہ اذان کی اسپیکر پہ اجازت ہے، نہ ہی آپ کی تقریر کی اسپیکر پہ اجازت، کچھ جگہوں پر ہے، تھوڑی سی، اکثر جگہوں پر نہیں ہے۔ انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ لوگوں کو کنیکشن دے دیا مسجد سے کہ ارد گرد کتنے دور تک لوگ گھروں میں وہ کنیکشن لے لیتے ہیں اور آواز سن لیتے ہیں۔ گھنٹیاں مندروں کی بجیں، گرجا کی بجیں، وہ بج جاتی ہیں، لیکن چونکہ مسلمان ملک نہیں ہے، وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر کہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہیں کہیں اب شروع بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال تو اذان کے لیے، خطبے کے لیے، جہاں تک لوگ ہیں ان کو آواز پہنچانے کے لیے آواز اونچا کرنا منع نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب امام ہے اور اس کے ساتھ نمازی اتنے نہیں ہیں کہ اس کو کوئی آلہ استعمال کرنا پڑے، تو پھر وہ مناسب آواز میں، ضرورت سے زائد آواز میں نہیں، مناسب آواز میں قرأت کرے۔ جتنے لوگ سن سکتے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے گی۔ زیادہ ہوں گے تو وہ آج کل استعمال کر لیتے ہیں، ہیڈ گیئر آتا ہے، کانوں سے لگا لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں۔ چونکہ ایجادات بہت ہیں، لوگوں کے لیے سہولت کر دی گئی ہے۔ کوئی ٹریننگ دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، استاد ہے، سکھانے والا ہے، ٹیوٹر ہے یا ٹرینر ہے، وہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے آواز اونچی کرنے کے لیے، کوشن دینے کے لیے، تو ایسی آوازیں اونچا کرنا منع نہیں۔ اب یہاں ایک بات دھیان سے سن لیں، غلط بات، یہ جملہ کہیے گا، آہستہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اونچی تو رہی نا ایک طرف، جو غلط بات ہے، بری بات ہے، وہ آہستہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے منہ کو آلودہ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، غلط لفظ بول کر یا غلط بات کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ پھر جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک آپ کا سلسلہ بڑھے گا۔ آپ عید کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ جو لوگ پیدل آتے ہیں، میں ان کی بات کروں، گاڑیوں میں بھی آپ آتے ہیں، شیشہ بند ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے گاڑی میں، یا ویسے بند ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی آواز نکل رہی ہے، پتھروں کو بھی ٹکرا رہی ہے۔ یہ پتھر اللہ کی عطا سے کل قیامت میں گواہی دیں گے
کہ یہ بندہ میرے پاس سے گزرا تھا اور یہ پڑھتے ہوئے گزرا تھا۔ ہوا آپ کی آواز کو پھیلاتی ہے، دور تک لے جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فرق، اگر عمارتیں ہو جائیں تو رکاوٹ بن جاتی ہے، کھلی جگہ ہو تو آواز دور تک جاتی ہے، ہوا پہنچاتی ہے۔ تو اچھی بات یا ذکر اللہ کا نام لے رہے ہیں اور وہ آپ کی یہ دیواریں بھی پتھر بھی گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا کلام قرآن پاک آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں میں آئے، ہلکی سی بلند بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس طرح پڑھیں کہ دوسرے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننے کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، لیکن دوسرے لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کام کریں یا سنیں، ان کے لیے دشواری ہو رہی ہے یا آسانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صرف اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کو آواز آئے، دوسروں کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ اور اگر کسی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہاں سننے والے موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں سنیں، تو آپ اونچی آواز سے بھی پڑھیں۔ اکیلے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، رات کو اٹھ کر قیام اللیل، صلاۃ اللیل آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی دوسروں کی نیند کو آپ خراب کرنا مقصد نہیں ہے، تو آپ اونچی آواز سے بھی قراءت کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو آوازوں کے مسئلے بتائے تھوڑے سے، حالانکہ اس کی تفصیل بہت ہے۔ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں۔ آپ جب بولتے ہیں آپ کی انرجی، توانائی، طاقت استعمال ہوتی ہے، تو ضرورت اتنی بھی نہ لگاؤ کہ معلوم ہوا کہ آپ کے لیے مسئلہ بن گیا، اور پھر اتنی بھاری وہ ہو جائے آواز کے سننے والے کے کانوں کو بھی اچھا نہ لگے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا موسیقی، اس کے ساتھ یہ مائک لگ جاتا ہے اور پھر وہ آوازیں کتنی آپ کی سماعت پر بھاری پڑتی ہیں، مگر یہ کہ کچھ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، کچھ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ نعت خوانی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں جی ہماری نیند خراب کر رہے ہیں، موسیقی بج رہی ہے تو کچھ نہیں بول رہے۔ یہ لوگوں کا الگ حال، اپنی اپنی جگہ۔ نعرہ لگانا، نعرہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آواز کو اونچا کر کے، تو نعرہ لگاتے ہوئے آواز پھر آپ کی ہلکی نہیں ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نعرہ تکبیر، تو سارے آگے سے اللہ اکبر کہہ کے جواب دیتے ہیں، تو وہاں بھی آواز اونچی کرنا منع نہیں ہے۔ اب آ گئی بات آپ کے سیاسی نعروں کی یا دوسرے نعروں کی، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ لگاتے ہیں، ان پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، آپ اپنی طاقت لگاتے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ۔ میں بات کر رہا ہوں دین کے حوالے سے۔ تکبیر نماز میں امام کہہ رہا ہے، اور پہلے یہ چونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو مکبرین، درمیان میں ہر 3 صف کے بعد کوئی شخص تکبیر کہہ لیتا تھا تاکہ باقی نمازیوں کو اگر امام کی آواز نہیں جا رہی ہے تو ان کو جائے۔ یہ کرنا سنت ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اچانک بجلی چلی جائے، پھر باقی لوگوں کو آواز نہیں پہنچے گی، تو یہ مکبرین مقرر کیے جاتے تھے ہر تیسری چوتھی صف میں، جہاں تک ایک ہی آواز جا رہی ہے، تاکہ سب لوگوں کو آواز پہنچ جائے۔ ریاکاری، یہ ریا عربی کا لفظ ہے، ریاکاری کا مطلب دکھاوا، شو آف۔ تو ریاکاری اگر ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو، دوسروں کی اذیت کا باعث ہو، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔
ہاں تلاوت کر رہے ہیں، خوش آواز ہیں، خوش آواز، خوش کا مطلب اچھا، اچھی آواز والے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لوگ شوق سے سن رہے ہیں، تو آپ کا تلاوت اچھی اونچی آواز سے کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہی چیز آپ کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ذکر بالجہر یہ لفظ بھی بولے جاتے ہیں، اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ جائز، مگر مقصد دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جوش اور محبت سے آواز اونچی کر رہے ہیں، مقصد دکھاوا نہیں ہے، دوسروں کو اذیت پہنچانا نہیں۔ صحابہ کرام حدیثیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، کہ نماز کے بعد صحابہ بلند آواز سے اللہ کا نام لیتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ آج کل نماز کے بعد کچھ لوگوں کو عادت ہے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کچھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی حدیث شریف میں ہے 3 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ۔ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی آپ کو پتا ہوگا 3 پارے میں ہے، شروع میں۔ یہ پڑھنے کا فائدہ کتنا؟ آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی کوئی اور بات نہیں کی، فوراً آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو آپ کے اور جنت کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں رہتی۔ اور آیت الکرسی کے ثواب کتنے ہیں، فائدے کتنے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا اور آیت الکرسی، اور اس کے بعد پڑھنا درود شریف۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اس مسجد میں سلام پھیرتے ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو آواز کے ساتھ پڑھتے ہو، تو وہ لوگ جو نماز میں دیر سے شامل ہوئے، کسی کی 1-2 رکعتیں باقی ہیں، ان کو دشواری ہوتی ہے تمہاری آواز سے پڑھنے پر، تو تم آواز سے نہ پڑھو تو ان کو دشواری نہ ہو۔ مجھے یہ بتائیں، ایام تشریق، اگر آپ کو یہ لفظ یاد ہے، 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 کی عصر تک، حج کے مہینے کی 9 تاریخ کی صبح سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک، یہ ایام تشریق، ان دنوں میں لوگ جو ہے وہ گوشت سکھاتے تھے دھوپ میں، تو اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان میں ہر نماز کے بعد تکبیر، یہ جو پڑھتے ہیں آپ، تکبیر پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے یا نہیں؟ اونچی ذرا آواز لگائیے۔ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں بغیر آواز کے؟ اس وقت کوئی کیوں نہیں کہتا کہ دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے، آہستہ پڑھو؟ جن کی 1 رکعت 2 رکعت باقی ہے ان کو دشواری ہو رہی، اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ صرف درود شریف نہ سننا یا نہ پڑھنا، اس سے ان کو مسئلہ ہے۔ تو آج بھی دنیا بھر میں اکثر مساجد میں نماز پڑھتے ہی لوگ یا تو کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی درود شریف، اور یہ کلمات جو بتائے گئے ہیں یہ پڑھنا۔ تو اب اس میں آواز اونچی ہو رہی ہے تو یہ ایسی آواز منع
منع نہیں۔ اچھا، آپ خود قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے یا آپ کو کلمات نہیں آتے، لیکن آپ کے کان میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شوق سے سنیں گے، ثواب ہوگا۔ تو اگلا آواز سے اگر نہیں پڑھتا تو پھر آپ کو سنائی کیسے دے گا؟ اب حاصل نکالیں، حاصل کیا ہوا، ریزلٹ، کہ بلا ضرورت آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، بلا ضرورت آواز اونچی نہیں کرنی، ضرورت کے تحت آواز اونچی کرنا منع نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اچھا، بعض لوگ دھاڑنے والے، چلانے والے، ان کا اپنا اسٹائل ہے، وہ خوب تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مگر بہت زیادہ چلا رہے ہیں، وہ ان کا اسٹائل ہے۔ کوئی میری طرح نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں کرتا ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ میں چلاؤں، اس وجہ سے کر رہا ہوں، یا میں نے اپنا اسٹائل ایسا رکھا ہے۔ تو ہر جگہ دیکھا جائے گا سب کا معاملہ ایک جیسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے یہ بات کہ آپ نماز کے بعد چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اس میں کچھ الفاظ زیادہ کم ہیں، لیکن جو حدیث شریف میں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ نبیوں کی دعا ہے، چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ اگر کوئی اور وظیفے نہیں پڑھتے تو 10 مرتبہ صبح چوتھا کلمہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھ لیں، اس کی برکات ہی شمار نہیں ہوں گی۔ آسان کر کے آپ کو وظیفہ بھی بتا رہا ہوں۔ ایک شخص رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے آواز کے ساتھ، اس کا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے کو، مگر وہ اتنی آواز کے سارے صوتوں کو اٹھائے، وہ درست نہیں۔ ہاں، مناسب آواز میں پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، منع نہیں ہے، مگر اتنی آواز کرے کہ جو سو رہے ہیں سارے ان کو بھی اٹھنا پڑ جائے، وہ نہیں۔ ہاں، 4 آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ ایک صف میں بیٹھے ہیں، تو مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے، آواز سے پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ دوسرے بھی سنیں، ان کو بھی ثواب ہو، اس نیت سے آواز اونچی کر رہا ہے، تو آواز اونچی کرنا منع نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ ایک شخص، اب یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص ہلکی آواز سے پڑھ رہا تھا اور ایک شخص اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، دونوں کا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ جی یہ ہلکی آواز اور یہ اونچی آواز، تو دونوں سے پوچھا، ہلکی آواز والے نے کہا جی میں اس لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، دوسرے نے کہا میں اس لیے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں کہ دوسرے بھی سنیں، ان کو بھی ثواب ہو، فرمایا دونوں کی نیت اچھی ہے، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ اب بات آ گئی گھروں میں ویسے چلا کے بولنا، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ملازم ہیں، وہاں چلا کے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ کمزور پہ آپ چلا رہے ہیں، جو طاقتور ہو اس کے سامنے آواز اونچی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے مسئلہ آتا ہے۔ ملازم کو، خادمہ کو آپ سختی سے سنا رہے ہیں، وہی بات کسی اور سے کہنی ہے تو اس کے سامنے آپ کی آواز ہلکی ہو رہی ہے، تو کیا مطلب ہے؟ تو گفتگو میں، گھروں میں، اپنے آپ درمیان باہم آپ کو آواز زیادہ اونچی نہیں کرنی چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں اونچی کی جا سکتی ہے، آواز پست رکھیں اللہ کو پکارتے ہوئے،
یا آپس میں بات کرتے ہوئے ہم زبان درازی نہ کریں، سخت گوئی نہ کریں، درست نہ کریں، کرخت نہ کریں،